नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मौरखा 27 जनवरी सन 2023 बरोज़ जुमा बादज़ नमाज जुमा खाकसार तहरीक लाड़काना का हफ्तावार इज्तिमा जिससे मैं मुखातिब हूँ। तमाम दुनिया खाकसार को मेरी तरफ से अस्करी सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारा हफ्तावार इज्तिमा हर हफ्ते इसी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे सुपहर रवां दवां होता है और खाकसाराना लाड़काना का इज्तिमा भी होता है, जिसमें हम फ़िक्री नज़रियाती तौर पर खाकसार तहरीक के अगराज़ व मकासद पर रोशनी डालते हैं और मुल्की हालात के ऊपर भी हमारी बातचीत होती है। इस वक्त भी खाकसाराना लाड़काना मौजूद हैं इस इज्तिमा में, और जिस तरह आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं ये तमाम साथी भी इस इज्तिमा में मौजूद हैं। तो आजकल जो हालात आ रहे हैं हमारे मुल्क में और जिस तरह की सियासी रसाकशी चल रही है और जो माशी हालात इस वक्त हमारे सामने हैं, उसको हम अगर सामने रखते हैं तो इंतहाई तौर पर टाइट सिचुएशन है। और जो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अगर हम देख रहे हैं और मुल्की सतह पर भी जो हालात हमारे सामने हैं उनके तनाजुर में अगर हम देख रहे हैं तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग अपने अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं, टीवी चैनल्स अपनी आरा पेश कर रहे हैं, सियासी लोग अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं, मुबस्सिरीन अपनी राय दे रहे हैं, क्रिटिक्स अपने अपने ख़दशात जो हैं वो कौम के सामने पेश कर रहे हैं। एक जौलानी कैफियत है मुल्क में और हर वक्त किसी न कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। जिस तरह अब कल अचानक से जो मुआशी तौर पर IMF के प्रेशर में आकर हुकूमत पाकिस्तान ने जो फ़ैसले लिए हैं उसमें डॉलर का जो कैप था वो हटा दिया गया है अब। अच्छा, और उसके नतीजे में तकरीबन 25 से 30 रुपए डॉलर जंप कर गया, जिस खदशात का इज़हार पिछले हफ्ते मैंने किया था कि जिस तरह के माशी हालात इस वक्त मुल्क में रवां दवां हैं और जिस तरह मईशत जो नीचे की तरफ जा रही है, उस सूरत हाल में हम किस तरह सरवाइव कर सकेंगे, जबकि हम किसी तौर पर भी इस तरफ हमारी सोच सीरियसली काम नहीं कर रही कि हमने कौन सी लाइन पकड़नी है, क्या करना है। सियासत अपनी जगह पर फ़ेल हो रही है, मईशत अपनी जगह पर फ़ेल हो रही है, इदारे अपनी डिलीवरेंस पावर खो चुके हैं। और इस सूरत हाल में इंतहाई जो गौर तलब बात यह है कि जो मुल्की अवाम है, जो गरीब तबका है, वो गुर्बत की लकीर के नीचे मज़ीद नीचे की तरफ जा रहा है। इस वक्त मुल्क को तो संभाला दिया जा रहा है और जिस तरह डॉलर रेट चढ़ गया है, डॉलर को महंगा कर दिया गया है, इससे एक महंगाई की एक बहुत बड़ी लहर आने वाली है और फिर उससे आगे यहीं पर बात नहीं रुक रही। और फिर बिजली है, गैस है और इस तरह के जितने यूटिलिटी बिल्स हैं उनके उसमें भी एक इशारा आ रहा है कि भाई उसमें भी बढ़ोतरी होगी। शायद वो इस महीने की 1 फरवरी से ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएं। तो महंगाई का जो तनासुब था, जो 30% को क्रॉस कर गया था, अब वो मज़ीद आगे की तरफ, यानी कि महंगाई को अगर हम कहें कि इट विल बी डबल्ड इन कमिंग 2 मंथ्स तो गलत नहीं होगा। तो ऐसी सूरत हाल में कोई मुस्तकिल हिकमत अमली, लोग ऐसे अफराद हैं, ऐसे फोरम्स हैं जो मुख्तलिफ लेवल पर इस बात को उजागर कर रहे हैं कि अब ये सिस्टम फ़ेल हो चुका है, अब इस सिस्टम की डिलीवरेंस पावर ख़त्म हो चुकी है और अब कोई ऐसी चीज़ ज़रूर डिस्कस होनी चाहिए। लेकिन जब उनसे भी पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई ऐसा निज़ाम, ऐसी कोई बात है, तो वो भी इस बात से कासिर हैं कि कोई मुतबादिल चीज़ जो इस वक्त मुरवजा निज़ाम हुकूमत है, जो जिस पर सारी हुकूमत चल रही है, उस फेल निज़ाम हुकूमत के मुतबादिल कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसको
عوام کے سامنے لا کر اس پر بنیاد سے کام کیا جائے، تو وہ لوگ بھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. وہ سیاسی لوگ ہیں، سماجی لوگ ہیں، ایسی این جی اوز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، مختلف فورمز ہیں، لیکن دے آر فیل ٹو ڈسکس اینی نیو سسٹم، کہ کوئی ایسا نیا سسٹم جس پر بات چیت کی جائے، ایسا کوئی متبادل نظام حکومت جس پر بات کی جائے، ایسی وے آف گورننس جس پر بات کی جائے. کسی کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے. صرف ملک کی جو درگوں صورتحال ہے اس پر بات چیت ہو رہی ہے. تو ان سارے سسٹم میں صرف خاکسار تحریک پچھلے 1-1.5 سال سے بلکہ 2 سالوں سے ایک چیز کو عوام کے سامنے لانے کے درپے ہے، اور ہم بتا بھی رہے ہیں اپنے اس فورم سے کہ خاکسار تحریک کے پاس ایسا نظام پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، اور ہم نے اس سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ہمارے ارباب و اختیار نے اس سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور خاکسار تحریک کو ایک شجر ممنوعہ کی طرح جو ہے سائٹ پر کر دیا گیا ہے. کوئی بات اس طرف سوچنے کو تیار نہیں ہے، اس پر بات کرنے کو تیار نہیں. لیکن خاکسار تحریک مسلسل اپنی حب الوطنی کا ثبوت دیتے ہوئے ان ساری چیزوں کو اجاگر کر رہی ہے. جس طرح جن چیزوں کی نشاندہی پہلے خاکسار تحریک کرتی آئی، جب سے تقسیم ہند ہوا اور اس بر صغیر پاک و ہند میں 2 ملک بنے، تو پاکستان سے متعلق خاکسار تحریک نے جو بھی بات کی، بانی خاکسار تحریک حضرت علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع دن سے جن جن چیزوں کا اندیا دیا، جن جن پرابلمز کا ذکر انہوں نے کیا، آج وہ ایک بہت بڑے افریت کی طرح ہمارے سامنے کھڑے ہیں. انہوں نے کشمیر کی بات کی، ابھی 26 جنوری گزری، یوم جمہوریہ گزری، جس کو کشمیریوں نے ایک دفعہ پھر یوم سیاہ کے طور پر منایا اور احتجاج بھی ہوئے. یادداشتیں بھی اقوام متحدہ کے دفتروں میں جا کر پیش کی گئیں، اور اس عزم کا ارادہ بھی کیا گیا کہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو لیکن اصل چیز کیا ہے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ جو اس وقت جس کی نشاندہی کا بانی خاکسار تحریک نے کی تھی، وہ بھی آج منو ان اسی طرح کھڑا ہے. کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اس مسئلے کو اگر اقوام متحدہ میں لے گئے تو یہ قیامت تک حل نہ ہو سکے گا. اور اس سے جڑی ہوئی جو چیزیں انہوں نے قوم کے سامنے رکھی اس وقت کہ دیکھو پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس زرعی ملک کو کی آبادی کے لیے اس کی زرعی آبادی کے لیے پانی اشد ضرورت ہے، اور پانی جو ہے وہ تمام پانی جو دریاؤں کا پانی آ رہا ہے وہ کشمیر سے آ رہا ہے. تو اگر پاکستان کو اپنی وجود کو قائم رکھنا ہے تو کشمیر کو حاصل کرنا ہوگا. کشمیر کے بغیر پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. آج ہماری زراعت کو دیکھ لیں کہ کتنے پس پشت چلی گئی ہے. آج گندم کس بھاؤ جا رہا ہے. ہماری اپنی تمام جو زراعت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ پیشن گوئی بھی ہے کہ 2025 تک جو ہمارا آخری دریا سندھ بہہ رہا ہے وہ بھی اس میں بھی پانی سوکھ جائے گا، کیونکہ اوپر بھارت ڈیم بناتا جا رہا ہے. اس نے اس 70 سالوں میں 105 ڈیم بنا لیے ہیں، اور ہم سے ایک ڈیم بھی نہیں بن سکا جو قابل ذکر ہو، جو ہمارے مسائل اور ہماری ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہو. کیونکہ اگر ڈیم ہوتے ہیں تو زراعت کی، ایگریکلچر کی ساری چیزیں پوری ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انرجی سیکٹر میں بجلی کی پیداوار ہوتی ہے، اور بجلی ایک اہم ذریعہ ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے. تو آج بجلی بھی دیکھ لیں کہ ہم فرنس آئل پر بنا رہے ہیں، اور ہمارے معاہدے جو ہیں وہ اتنے خوفناک اس بیڈ گورننس کی وجہ سے ہوئے ہیں کہ ہم بجلی ملے نہ ملے لیکن ہم
ان معاہدوں کے تحت ان پرائیویٹ سیکٹر میں ان بجلی گھروں کو ادائیگیاں کرتے ہیں ہر ماہ. تو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت علامہ مشرقی نے اس وقت کشمیر کو پاکستان کی شہرک کہا تھا اور کہا تھا کہ کشمیر بزور شمشیر. یہ جو کشمیر بزور شمشیر کا نعرہ ہے یہ بھی علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا, اور اس کے لیے وہ جہادی کیمپوں میں بھی گئے ہیں جہاں سے ان کو پکڑ کر گرفتار کر کے ان پر بغیر کیس چلائے ان کو 18 مہینے 2 سال ان کو قید و بند میں رکھا گیا, جس پر انہوں نے کہا کہ اگر میرے قید کرنے سے کشمیر آزاد ہو سکتا ہے تو میں تا قیامت جیل میں رہنا چاہتا ہوں. اب یہ ساری چیزیں, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس سیاسی رساکشی جو اس وقت ملک میں ہے اور جو سیاسی جماعتیں اس وقت جو کھیل کھیل رہی ہیں, جس پر پاکستان کی سالمیت داؤ پر اب لگ چکی ہے, پاکستان کا ایٹمی پروگرام داؤ پر لگ چکا ہے, پاکستان کی معیشت داؤ پر لگ چکی ہے. اس وقت بھی انہوں نے پاکستان کے بارے میں یہ الفاظ کہے تھے کہ اگر قیادت مضبوط ہاتھوں میں نہ ہوئی تو یہ پاکستان ٹوٹ جائے گا. اور پھر 1956 میں جو انہوں نے یہ بات کہی تھی منٹو پارک لاہور میں, جہاں تو اس 1 لاکھ کے اجتماع میں یہ بات انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر کہی تھی کہ دیکھو اگر قیادت مضبوط ہاتھوں میں نہ ہوئی اور تم نے اپنا اعمال درست نہ کیے اور ایک قوم نہ بنے تو پھر میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یورش کا طوفان ہوگا, زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے ہوں گے, اور یہ سن 70-71 میں یہ ملک 2 لخت ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. تو پھر وہ ساری چیزیں بالکل درست ہوئی. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہر وقت ہمہ وقت خاکسار تحریک نے جب بھی جس نقطے کو اٹھایا, بڑی پیٹرائٹزم کے ساتھ, بڑی حب الوطنی کے ساتھ, بڑی سچائی کے ساتھ قوم کی نبض پر ہاتھ رکھ کر یہ باتیں کھل کر رکھی, جس پر خاکسار تحریک کی قیادت, خاکسار تحریک کی لیڈرشپ اور خاکسار تحریک کو زد و کوب کر کے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کی آواز کو دبا دیا گیا. آج بھی خاکسار تحریک موجودہ حالات میں اس ملک کی جو سالمیت اس وقت داؤ پر لگی ہوئی ہے. ابھی ہم کل سن رہے تھے کہ بھارت نے فلیگ شپ کی اصطلاح آئی, اس کے تحت کوئی آپریشن کرنا تھا یوم جمہوریہ کے موقع پر, جس کو ہماری ایجنسیوں نے چاک آؤٹ کیا, اور وہ جب بات کھل گئی تو وہ چیز وہ سازش کا قلعہ کما ہو گیا. لیکن اب دشمن تو اس وقت ہر طرح کی تیاری میں ہے, وہ چاہتا ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے, پاکستان کا وجود ختم ہو جائے, پاکستان, اور پھر اندر سے اب جتنا کمزور کیا جا رہا ہے پاکستان کو, 5th جنریشن جو وار چل رہی ہے جس میں میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے اور لوگوں کی ذہن سازی کر کے ان کو ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے, اور ان کے ڈی ٹریک کرنے سے ملک میں ایک بد اعتمادی کی جو فضا قائم کر دی گئی ہے, بد اعتمادی کی جو فضا قائم کر دی گئی ہے کہ نہ افراد کا, نہ قوم, نہ اداروں پر کسی کا, ایک دوسرے پر کسی کو اعتبار ہی نہیں ہے, بے یقینی کی کیفیت ہے. ہر منہ اپنی زبان کھول کر کچھ نہ کچھ بول رہا ہے. جس کے پاس ایک موبائل ہے وہ اپنا چینل کھول کر اس 5th جنریشن وار کا حصہ بن کر اپنے ذہن کے مطابق بیان جاری کر رہا ہے اور اپنا علاج بتا رہا ہے. پاکستان کے مسائل کو, پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو بھی بالائے طاق رکھ کر ایسے انکشافات کر دیے جاتے ہیں جو بعد میں جھوٹ ثابت ہوتے ہیں, لیکن اس وقت ملک کی سالمیت داؤ پر لگا دیتے. اور ان کی فین فالوئنگ ہے وہ ملینز تک ہے. اب ان ملینز کی فین فالوئنگ پر لوگوں کے جو ان چینلز کے ساتھ نوجوان پاکستانی جڑے ہوئے ہیں ان کے ذہن پراگندہ کر دیے جاتے ہیں, ان میں اندر بے یقینی کی کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے. اور بے یقینی کی کیفیت اتنے حد تک ہو چکی ہے کہ تقریباً پاکستان کا
1,65,000 نوجوان ملک چھوڑ کر چلا گیا. اب ان ساری چیزوں کو کس طرح مینیج کریں گے؟ کوئی نظام، کوئی سسٹم، کوئی حکومت. صرف علاج یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کرا دیے جائیں. بھائی الیکشن کرا کر پھر وہی لوگ اور پھر وہی جھمیلے، وہی باتیں. ابھی جو کراچی میں الیکشن ہوئے اس کے جو ریزلٹ آئے ان میں کوئی بھی سیاسی جماعت نے یہ بیان نہیں دیا کہ ہم مطمئن ہیں الیکشن سے. سب نے الیکشن کمیشن پر، الیکشن کمیشن کے ریزلٹ پر اپنی بد اعتمادی کا اظہار کر دیا. یعنی جس دن بھی حکومت کوئی نئی آئی تو پھر وہی راگ الاپنا شروع ہو جائے گا. ایک جماعت دوسری جماعت پر الزام لگانا شروع کر دے گی کہ انتخابات میں ریگنگ ہوئی ہے، اور پھر یہ سیاسی خلفشار یوں ہی چلتا رہے گا. تو پھر ملک کی تو حالت دن بدن درگوں ہوتی جا رہی ہے، تباہی کا منہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں. یہ چادر اور چار دیواری، یہ جغرافیہ جس میں ہم محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک ہمارا ادارہ ہے جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، اس ادارے پر بھی بد اعتمادی کی کہ بادل منڈلا رہے ہیں. اس کی اعلیٰ قیادت اور اس کی جو اعلیٰ ان کی قیادتیں ہیں ان پر بد اعتمادی کے نشتر برسائے جا رہے ہیں. اب ایسی صورتحال میں کس طرح یہ ملک چلے گا؟ سارے ادارے ختم ہو چکے ہیں. یہ ایک واحد ادارہ ہے، اس پر بھی کرپشن کے الزام لگ چکے ہیں اور لگ رہے ہیں، ان کی ہائر کمان کے اوپر لگ رہے ہیں. تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ کس نظریے کے تحت چلے گا؟ کس آئیڈیالوجی کے مطابق چلے گا؟ اور وہ آئیڈیالوجی ہے کیا؟ کوئی بتائے تو صحیح. اس جغرافیے میں رہنے والے جتنی قومیں یہاں رہ رہی ہیں وہ کسی ایک چیز پر متفق ہی نہیں ہے. نہ زبان پر، نہ اٹھنے پر، نہ بیٹھنے پر، نہ کلچر پر، نہ ماحول پر، نہ اس کے جوڈیشری سسٹم پر، نہ اس کے آئین پر، نہ حکومتی اداروں پر. کسی چیز پر اس ملک میں رہنے والی کوئی قوم متفق ہے. تو پھر یہ اتفاق پیدا کیسے ہوگا؟ اس اتفاق کو پیدا کرنے کے لیے کون سے ایسے عناصر ہیں جو سامنے آ کر بنیاد سے کام کر کے لوگوں کی ذہن سازی کر سکنے کی قوت اور طاقت رکھتے ہیں؟ نظر گھما کر دیکھتے ہیں تو ایسا تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. ساری جماعتیں ہوں، پارٹیاں ہوں، مذہبی جماعتیں ہوں، سیاسی پارٹیاں ہوں، وہ اپنی اپنی پارٹی پولیٹکس کر رہی ہیں. اپنی پارٹی کے اقتدار کے لیے لوگوں کے پاس جا رہی ہیں، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہیں، اپنے سیاسی مفادات اور پارٹی مفادات کو سامنے رکھ کر اپنے پاور پولیٹکس کر رہی ہیں. اور اس پاور پولیٹکس کے بعد جب کوئی ایک جماعت اقتدار کی مسند پر بیٹھتی ہے تو پھر کرپشن کا دورہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جو بیوروکریسی اس کو چلا رہی ہوتی ہے وہ خود کرپٹ ہو چکی ہے. وہ سول بیوروکریسی کی میں بات کر رہا ہوں کہ سول بیوروکریسی اس وقت کرپشن کا شکار ہو چکی ہے ہمارے. پھر اسی سول بیوروکریسی کے تحت جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ احتساب کرنے والے ادارے ہوں، وہ بھی کرپشن کا شکار ہو چکے ہیں. اس میں بھی قوم نے بد اعتمادی دکھا دی ہے کہ بھائی ان میں بیٹھے ہوئے افسران بالا ہے وہ بھی کرپٹ ہے. تو پھر یہ سارا سسٹم آخر چلے کیسے؟ ملک دیوالیے پر آ گیا ہے. 4 ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ بتائے جا رہے ہیں. 4 ارب ڈالر بچ گئے ہیں. 3 ہفتے کے امپورٹ کے رقم پاکستان کے پاس موجود ہے. دوست ممالک سپورٹ نہیں کر رہے. کل ہم نے ڈالر بڑھایا تو آئی ایم ایف نے کہا کہ چلو بھائی اب ہم آپ کو 1 ارب ڈالر کی قسط کے لیے اب اپنا ایک وفد آپ کو 9 فروری کو بھیج رہے ہیں. اور وہ ڈسکس کیا کرے گا؟ وہ ڈسکس یہی کرے گا کہ قرض کیسے اتارو گے. وہ یہ تو نہیں اتارے گا کہ جو غربت کے نیچے، کیونکہ آئی ایم ایف کوئی چیریٹیبل ادارہ نہیں ہے، عوام کی فلاح و بہبود کا ادارہ نہیں ہے. وہ انٹرنیشنل بنیاں ہیں جو بیاج کے اوپر قرض دیتا ہے.
جس کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے, اس کا انٹرسٹ ریٹ ہے, اس کے مطابق اس نے جو رقم دی ہے اس کو وہ نفع کے ساتھ چاہیے, بیاج کے ساتھ چاہیے. اب اس کے لیے تمام جو بوجھ ہے وہ اس 23 کروڑ غریب عوام کے اوپر ہے. پھر اس کے لیے تیل بھی مہنگا ہے, گیس بھی مہنگی ہے, بجلی بھی مہنگی ہے. پہلے تو چلے یہ چیزیں ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے, یہ عام ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں, اس سے غریب کا کچھ نہیں بگڑے گا, یہ وہ کلاس ہے جو استعمال کرتی ہے. تو لیکن اب اشیاء خرد و نوش, آٹا, گندم, دالیں, چاول, اب یہ آوازیں سننے میں آ رہی ہیں کہ یہ جو مہنگائی کی نئی لہر آئے گی اس میں دالیں بھی 1000 روپے کلو تک چلی جائیں گی, کیونکہ وہ بھی امپورٹ ہو کر آتی ہیں. اس پر بھی جو اسٹاک, حاضر اسٹاک ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. گندم 160 روپے کلو مل رہی ہے, اور ہم ایسے ان مغربی قوتوں کی گرفت میں ایسے مضبوطی کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں کہ جو چیز ہمیں سستی مل بھی رہی ہے تو ہم اس سے خریدنے سے قاصر ہیں. تو ان حالات میں, اس پوزیشن میں کس طرح یہ معاملات ہوں گے؟ میں پچھلے کئی ہفتوں سے ان ساری چیزوں کو صرف اسی لیے گوش گزار کر رہا ہوں, اس لیے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دیکھو تمہیں اب ایک ایسے سسٹم کی طرف آنا پڑے گا, ایسے نظام کی طرف آنا پڑے گا جو قوم کی فلاح کے لیے ہو. قوم جو اس وقت انتہائی طور پر اس کے حالات درگوں ہیں, بھوک, ننگ, افلاس, تنگ دستی, بیماری, تمام چیزیں ایسی ہیں جو ملک کو اندرونی طور پر کھوکھلا کر چکی ہیں. اور یہ جو اس وقت جو امدادوں کی بات چل رہی ہے, یہ بھی کوئی ہمارا دائمی علاج نہیں ہے کہ یہ امدادیں آ جائیں گی تو پاکستان پھر آن ٹریک ہو جائے گا. IMF اگر آتا ہے 9 تاریخ کو اور وہ آپ کو ایک قسط دے جاتا ہے, اور اس کو دیکھا دیکھی پھر کچھ ممالک اگر آپ کو ان بارشوں اور ان سیلابوں کی صورتحال میں جو انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ اگر پورے کر بھی دیتے ہیں, تب بھی مستقل بنیادوں پر کوئی ایسا پروگرام, ایسا لائے عمل کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے. جو 3 بڑی جماعتیں ہمارے ملک میں کام کر رہی ہیں ان کے پاس بھی یہ سسٹم موجود نہیں ہے, ایسا نظام نہیں ہے جس کے تحت وہ عوام کو عوامی سطح پر ریلیف دے سکیں. حالانکہ وہ عوامی ہونے کی دعوے دار ہیں, عوامی حقوق کی علم بردار ہیں, لیکن کیوں کہ وہ اسی نظام حکومت کی پیداوار ہیں. میرا جو بنیادی بات ہے, میں کسی سیاسی جماعت کے اوپر تنقید نہیں کر رہا, لیکن جس نظام کی یہ پیداوار لوگ ہیں یا یہ جماعتیں ہیں, وہ کس طرح اس غلامانہ سوچ رکھنے والے نظام جو انگریز سے ہمیں ورثے میں ملا, جس کو ہم نے آنکھیں بند کر کے اڈاپٹ کیا اور اس کو آئین کا حصہ بنایا, اس سے پورا نظام حکومت کا ڈھانچہ کھڑا کیا, پاکستان کی تمام داغ بیل اسی نظام کے تحت ہم نے رکھی, اور پھر اسی نظام کے تحت یہ سیاسی جماعتیں معرض وجود میں آئیں. تو پھر یہ سیاسی جماعتیں کس طرح اس نظام سے نکل کر عوام کی فلاح اور بہبود کا کوئی پروگرام دے سکتی ہیں؟ میرا نقطہ یہ ہے, میں جو باور چیز کرانا چاہتا ہوں وہ یہی چیز کرانا چاہتا ہوں, اور یہ چیز ثابت ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں جو اس نظام ہی کی پیداوار ہیں, جس نے ہماری سانسوں کو بند کر دیا ہے, ہمارا گلا دبا دیا ہے, بھوک, ننگ, افلاس, تنگ دستی, بیماری میں اس نظام نے ہمیں ڈال دیا ہے. اب اس کی پیداوار سیاسی جماعتیں کس طرح ہماری مشکلات کا سدباب کر سکتی ہیں, جو بنیادی چیز ہے. اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک متبادل نظام کی جب بات کی جاتی ہے تو پھر ہم ایک ڈھانچہ پیش کرتے ہیں جو کمیونٹی بیسڈ ہے,
جو اصلاح نفس پر ہے، اس کی شروعات اصلاح نفس پر ہے، اور پھر وہ آگے چل کر بتدریج اس کمیونٹی بیسڈ نظام کو جب ایک اسمالسٹ یونٹ آف دا سوسائٹی میں لا کر موبلائز کیا جاتا ہے اور لوگوں کو ان کے حقوق، ان کے سول رائٹس اور ان کو اعتماد بخشنے کے لیے اس کمیونٹی میں ان کو موبلائز کیا جاتا ہے، ان کی اخلاقی قدروں پر کی تلاش خراش ہوتی ہے اور ان کے کردار کو درست کرنے کے لیے، ان کی سوچ کو ایک دوسرے سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ایک نقطے پر ان کو جمع کیا جاتا ہے، ایک امبریلا، ایک چھتری کے نیچے لایا جاتا ہے، ان کے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، ان کے اندر الہی قانون کی پاسداری ان کو سمجھائی جاتی ہے، ان کے اندر خدا کا خوف، ڈر پیدا کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو منظم کیا جاتا ہے، متحد کیا جاتا ہے، یک قطار کیا جاتا ہے، ایک سالار کے نیچے ان کو آرگنائز کیا جاتا ہے، اور پھر اس کمیونٹی کے ہی ریسورسز سے اس کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے کی راہیں ہموار کی جاتی ہیں۔ انقلاب کہیں اوپر سے نہیں آئے گا، انقلاب کوئی اشرافیہ طبقہ نہیں لا سکتا۔ دنیا کی تاریخ ہے کہ کہیں اوپر سے کوئی سیاسی جماعت ایسی آج تک ہم نے بھی نہیں دیکھی اس کیپٹلزم میں، اس جمہوری نظام حکومت میں جو کیپٹلزم کی گرفت میں ہے، وہ کوئی عوام کی فلاح و بہبود کا کوئی انقلاب لا سکے گی۔ یہ سرمایہ دار طبقہ روز اول سے ان مختلف ہتھ کنڈوں کو استعمال کرتا ہوا عوام کے ریسورسز پر، عوام کے اوپر قابض ہے، ان کو غلام بنائے رکھنے کے طور طریقے ہیں یہ سارے نظام جو اس سرمایہ دارانہ نظام کے تحت ہیں، اور انہی کے ساتھ روز ازل سے جنگ ہے۔ انبیاءوں نے بھی اس سرمایہ دارانہ کلاس کے ساتھ جنگ لڑی ہے، وہ قرآن کے طول و عرض میں بھی ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اس کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو اب اس سرمایہ دار کلاس کو جس نے عوام کی متحدہ قوت کو اپنے قبضے میں جکڑ کے رکھا ہے اپنے نظاموں کے تحت، اب ان نظاموں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے بھی اپنی طرف سے ایک نظام سامنے لے کر آئے، اور وہ پورا کا پورا نظام اس قانون خدا کے مطابق تھا جو ازروع قرآن کے اندر لکھ دیا گیا۔ اس کے اندر اس قانون کے تمام اصول وضع کر کے تا قیامت اس کو محفوظ کر دیا گیا، اور لکھ دیا گیا کہ جو سوچ رکھنے والی، عقل رکھنے والی قومیں ہیں اس سے ہدایت لیں گی۔ اب شرط عقل والوں کے لیے، پڑھے لکھوں کے لیے، سوچ اور سمجھ رکھنے والوں کے لیے، تو ایسے میں اس نظام کو اس قرآن میں سے نکال کر بانی خاکسار تحریک حضرت علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظام وضع کر کے دیا اس ہندوستان میں جس پر انگریز غالب تھا۔ انگریز نے اس کو اپنے نظام کی گرفت میں رکھا ہوا تھا، یہی نظام حکومت، اس نظام حکومت کے ذریعے سے ہی انگریز نے حکومت کی، اور اس کے نیچے جتنے بھی اس کے نظام کام کر رہے تھے، جس میں سول بیوروکریسی تھی، عدلیہ تھی، قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے، اور اس طرح کا پورا نظام تھا، اور پھر اس میں سرمایہ دارانہ نظام کو بھی تقویت بخشی گئی، اس میں جاگیردارانہ نظام کو بھی تقویت بخشی گئی، اور اس کا پورا ایک ڈھانچہ بنا کر ہندوستان میں رہنے والے ان ہندوستانیوں پر انہوں نے اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ اور پھر اب دوسری جنگ عظیم میں جب اس کی کمر ٹوٹ گئی اور اس کی کالونیلزم ٹوٹ گئی، اس کا اقتدار دنیا سے
سمیٹا جانے لگا اور جب وہ واپس اپنے ملک کو روانہ ہوا تو وہ اپنے لوگوں کے ذریعے سے دونوں اطراف ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں یہ نظام متعارف کرا کر چلا گیا کہ یہ رہیں تو میرے ہی غلام، یہ رہیں تو میرے ہی قبضے میں. تو ان ساری چیزوں کو آج ہم انہی چیزوں کو بھگت رہے ہیں. تو ایسے میں حضرت علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت 1931 میں اس نظام کے خلاف ایک نظام کھڑا کیا جس کو جو کمیونٹی بیس تھا، جو محلے کی بنیاد پر تھا، جس میں اس نحیف طبقے کو، کمزور طبقے کو، جس کو دبایا گیا تھا، جس کے لیے اللہ نے بھی کہا کہ یہ وہ طبقہ ہے جس کو میں طاقتور کرنا چاہتا ہوں، اقتدار ان کو سونپنا چاہتا ہوں. اب اقتدار کو سونپنے کا جو طریقہ کار تھا، جو قرآن میں لکھ دیا گیا، اس کو نکالا حضرت علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس کی ایک آرگنائزیشنل شکل بنائی. مولوی حضرات، ہمارے پیشوائے دین اللہ کے قانون کی بات کرتے ہیں، لیکن اس قانون کو عملی صورت، پریکٹیکل فارمیٹ دینے سے آج تک بھی ساری وہ عالم دین، پیشوائے دین یا مذہبی جماعتیں دے آر فیلڈ کہ کس طرح وہ قانون خدا رائج ہوگا، کس طرح یہ حکومت قائم ہوگی، اس غریب طبقے کو، اس پسے ہوئے طبقے کو کس طرح طاقتور کر کے اللہ کے قانون کو، اللہ کی حاکمیت کو قائم کیا جائے گا. اس سارے فارمولیشن پر، اس فارمولے پر حضرت علامہ مشرقی نے بڑے طریقے کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے اور اس میں قوم کے افراد کو اس اخوت کے نشان کے تلے، اس اخوت کے نشان کے تلے ایک کر دیا گیا، بلا رنگ، نسل، قوم، مذہب پہ کے بھی. میں یہ دعوے کے ساتھ اپنے سالاروں، یہاں جو لاڑکانہ کے سالاران بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ خاکسار تحریک ایسی اسلامی جماعت تھی جس میں تمام مذاہب کے لوگ بھی شامل تھے. ہندوستان میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے. اور کیوں کہ یہ سارے کے سارے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں اور اللہ نے اس چیز کا عہد کیا ہوا ہے کہ، اور اس کا پیغام اس قرآن کے اندر تمام نسل انسانی کو ہے. ان مذاہب نے تو سمٹ کر پھر اسی کا حصہ بن جانا ہے. اسی لیے نبی کو حکم ہوا کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دو، تاکہ میرے جو پرانے ورژنز ہیں، جو میں نے پرانے پیغام بھیجے تھے نسل انسانی کو، ان کو اب یکجا کر کے سمیٹ کر ایک جگہ، ایک چھتری کے نیچے لا کر تمام نسل انسانی کو امت واحدہ میں پرو دیا جائے، جمع کر دیا جائے. ان کو ایک اس میں لا کر پھر ایک اگلے پروگرام کے لیے ان کو آرگنائز کیا جائے، ایک اگلے اسٹیپ کے لیے ان کو آرگنائز کر دیا. یہاں تو حالات اتنے برے ہوئے ہیں کہ ہم قوم کو ابھی تک ایک نہیں کر پائے. تو علامہ مشرقی نے تو اس سے اوپر کا نظریہ بیان کیا ہے. انہوں نے تو امت واحدہ تمام نسل انسانی کو ایک کر کے پھر اگلا اسٹیپ تسخیر کائنات کا دیا ہے. اس تسخیر کائنات کے پروگرام سے آگے پھر انہوں نے لقائے رب کی بات کی ہے، جو آج تک کسی نے بھی ازرو قرآن دعویٰ نہیں کیا. ایک آپ کے نبی نے یہ بات کی تھی، درمیان میں پھر کہیں کوئی تسخیر کائنات اور لقائے رب کی بات نہیں ہوئی. کسی بھی اسکول آف تھاٹ کو جا کر آپ اٹھا کر دیکھ لیں. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ 1924 میں جو تذکرہ لکھی گئی، اس میں انہوں نے اس چیز کا دعویٰ کر کے دنیا کا ہوش اڑا دیا، دنیا کے عالموں کا ہوش اڑا دیا کہ یہ بات کیا کر رہا ہے. قرآن اتنی بڑی لیول کی کتاب ہے
کہ وہ نسل انسانی کو ایک کر کے تسخیر کائنات کا پروگرام دے کے لقائے رب کی طرف لے کر جا رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کو انہوں نے بڑے آرگنائزیشن کے ساتھ نیچے سے اوپر کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور یہ بات پھر آج خاکسار تحریک کر رہی ہے کہ بھائی مسلمانوں، یہاں رہنے والے پاکستانیوں، اپنی قوت اور طاقت کو یوں ضائع مت کرو. ایک دوسرے کے دست و گریباں پڑھ کر، اپنے باہمی اتحاد کو ختم کر کے، وہ دنیا کی قوتیں تمہیں نیست و نابود کر دیں گی. تم ایک بہت بڑی قوت ہو. میں نے اپنے پچھلے خطاب میں 2 ہفتے پہلے والے خطاب میں بھی یہی بات کہی تھی کہ مسلمانوں، آخری امید ہے پاکستان. اس بنیاد پر کہی تھی کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. اس وقت دشمن اس چیز کے در پہ ہیں کہ تم سے تمہاری یہ قوت چھین لی جائے، اور وہ معاشی طور پر تمہارے اندر بدحالی ڈال کر آخر میں تم سے کہا جائے گا کہ اس پروگرام کے بدلے میں اگر چند ارب ڈالر لینا چاہتے ہو تو لے لو، اور اپنی معیشت سنبھال لو، اپنے بھوکوں کے منہ میں نوالا ڈال لو، باقی اس پروگرام کو خدا حافظ کہہ دو. تو پھر یہ نہ ہو کہ ہماری ملک کی کمزور قیادتیں، سیاسی جماعتوں سے پیدا ہوئے لوگ اس چیز پر قوم کے بہترین مفاد میں اس چیز سے دستبردار ہو جائیں. تو پھر تم کہاں سر پیٹو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ کس طرح اپنی چادر اور چار دیواری کی حفاظت کرو گے؟ وہ بھارت تو آئے دن تمہارے اوپر دراندازیاں کر رہا ہے. وہ تو اتنے حد تک ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی. تو ایسی صورتحال میں خاکسار تحریک آپ کو ایک پروگرام بتا رہی ہے، ایک نصب العین بتا رہی ہے، ایک ہونے کا پورا آرگنائزیشنل طریقہ کار بتا رہی ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو منظم کرنا ہے، متحرک کرنا ہے، اپنے آپ کو کس طرح ان مسائل سے نکالنا ہے. خاکسار تحریک صرف عسکری جماعت نہیں ہے، خاکسار تحریک کے پاس پورا معاشی نظام ہے. خاکسار تحریک کے پاس صنعت، گھریلو صنعت کا پورا ڈھانچہ موجود ہے. اس ڈھانچے کے تحت ہم اس بھوک ننگ افلاس پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں. اپنی عیاشیاں ختم کر کے، اپنے آپ کو آرگنائز کر کے، ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. ہر سیکٹر کے اوپر ہم کام خود کر سکتے ہیں. ہمیں باہر کی انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ باہر سے کوئی انویسٹر آئے اور اس ملک پر اپنی انویسٹمنٹ کرے. یہ جو مغربی طرز معیشت ہے نا، اس نے ہمیں تباہ کر دیا. یہ جو ہمارے بڑے بڑے وزیر خزانے موجود ہیں جو آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پالیسیاں بیان کرتے ہیں، یہ تو انہی اداروں کو سپورٹ کر رہے ہوتے، آئی ایم ایف کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ورلڈ بینک کی پالیسیز کو. ہمیں کہتے ہیں کہ ایک شریف بچے کی طرح بس آنکھیں بند کر کے جو حکم صادر ہو جائے اس پر عمل درآمد شروع کر دو، اس طرح تمہاری معیشت سدھر جائے گی. سابقہ ہوں یا موجودہ ہوں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب آئی ایم ایف کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. ہم اپنی شاہ خرچیاں ہی ختم کر دیں نا، ہم اپنی عیاشیاں بند کر دیں نا، تو آدھے سے زیادہ ہمارے اندر یہ ڈرامے ختم ہو جائیں گے. ہم نے اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلا لیے ہیں. اس کی وجہ سے ہماری معیشت اگر 10 ارب ڈالر کی ہے تو ہمارے خرچے جو ہیں وہ 50 ارب ڈالر سے اوپر کے. ہم اتنا کماتے نہیں ہیں جتنا خرچ کرنے کے لیے شاہ خرچیاں ہیں. ہمارا یہ جو سیاسی ڈھانچہ ہے، یہ جو سیاسی نظام ہے، اس میں بھی اس وقت 76 کے قریب وزیر کبیر بیٹھے ہوئے ہیں، ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی مراتیں ختم ہی نہیں ہو رہی، بیوروکریسی کی مراتیں ختم ہی نہیں ہو رہی.
اسٹیبلشمنٹ کی مرادیں ختم ہی نہیں ہو رہی. ان کے پیٹرول کے بل, ان کی میڈیکل کے بل, ان کو ایکسٹرا سارے اخراجات. بھائی یہ ایک غریب ملک ہے, ایک غریب ملک ہے. جائیں جا کر دیکھیں کہ باراک اوباما جو ہے اس وقت پھر سے لیکچر دے کر اپنا پیٹ پال رہا ہے. کبھی وہ امریکہ کا صدر تھا, اور یہاں جو ایک دفعہ وزیر بن جاتا ہے اس کی نسلیں بھی جو ہے نا وہ. تو اس صورتحال میں کوئی نہ کوئی آرگنائزیشنل طریقہ اپنانا پڑے گا. اسی لیے خاکسار تحریک نے اس عذرو قرآن نظام حکومت کی بات کی ہے جس کا ڈھانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ڈالا تھا. اس کی ایک ریفائنڈ شکل ہے ایک, اور وہ ساری چیزیں اس قرآن میں سے حضرت علامہ مشرقی نے نکال کر قوم کے سامنے رکھی, جو ناپسند قرار پائیں اس طبقے کو جو انگریز کا مراتی یافتہ تھا. کیونکہ انگریز نے اس نظام, جو انگریز نے اپنا نظام دیا تھا, اس کے مد مقابل یہ نظام کھڑا کیا, تو انگریز اس کا مخالف ہوا, اور اس نے خاکسار تحریک کو اور اس پروگرام کو ختم کیا. تو پھر اس کے حواریوں نے بھی یہ کام کیا کہ خاکسار تحریک کو اندر سے کھوکھلا کر دیا گیا. خاکسار تحریک علامہ مشرقی کے وفات کے بعد سن 63 کے بعد آرگنائزڈ ہوئی, لیکن اس طاقتور انداز سے آرگنائز ہونے ہی نہیں دیا گیا. آج سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے رول پر انگلیاں اٹھا رہی ہیں, باتیں کر رہی ہیں. یہ آج ان کا شکار ہو رہی ہیں. ہم تو پتہ نہیں کب سے شکار ہیں. ہم تو انگریز کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی شکار تھے, اور اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہی شکار ہو کر سکڑ کر آج خاکسار تحریک کا وجود اتنا ہو گیا. تو یہ تو ایک حقیقت ہے. لیکن اب جب تک عوام اپنے متحدہ زور بازو کے کسی عمل کے ذریعے سے متحد نہیں ہوتی, منظم نہیں ہوتی, طاقتور نہیں ہوتی, اپنی کمیونٹی کو مضبوط نہیں کرتی, اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کرتی, با کردار نہیں ہوتی, با عمل نہیں ہوتی, اس وقت تک اسی طرح کی اس پر جرح ہوتی رہے گی. اس طرح جرح ہوتی رہے گی. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ خاکسار تحریک کے اقتدار کی بات نہیں ہو رہی. زیغم مشرقی اپنی پارٹی پولیٹکس نہیں کر رہا, کیونکہ خاکسار تحریک کوئی پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں ہے. حضرت علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خاکسار تحریک نہ کوئی فرقہ ہے نہ کوئی پارٹی ہے. یہ تو آج سے 1400 سال قبل اس نبوی اسلام کو دنیا میں پھر سے غالب کرنے کی ایک منظم اور متحرک تحریک ہے. تو اس کے تحت ایک پروگرام قوم کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں, کر رہے ہیں, اور ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں, سچائی کے ساتھ کر رہے ہیں, گلا سکھا رہے ہیں. لیکن اگر قوم ہی نہیں نکلے گی تو پھر یہ صفیں کیسے بنیں گی, یہ اتحاد کس طرح قائم ہوگا, یہ اخوت کا سما کیسا پیدا ہوگا. کیوں کہ قوم تو ساری کی ساری ڈیوائیڈ اینڈ رول, تقسیم کرو اور حکومت کرو کہ اس فارمولے کے تحت اس سیاسی نظام میں بٹ کر ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہی ہے. بھائی بھائی کا دشمن ہے. یہاں 3 سیاسی بڑی پارٹیاں, اگر ایک گھر کے 3 بچے ہیں تو وہ اگر الگ الگ ان 3 پارٹیوں میں ہیں تو گھر میں ہی نفاق ہے, انتشار ہے, بددلی ہے. تو پھر اسی تناظر میں قوم کا ستیاناش ہو چکا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اب ایک نظام کو اب بنانا پڑے گا, ایک فلسفے کو فالو کرنا پڑے گا, ایک آئیڈیالوجی کو فالو کرنا پڑے گا. اور اس آئیڈیالوجی میں اگر اللہ شامل ہو, اللہ کا قانون شامل ہو, اللہ کا دین شامل ہو, رسول کی حمایت شامل ہو,
تو پھر یہ سونے پہ سہاگا ہے. اور خاکسار تحریک بھی یہی چیز کرنا چاہتی ہے کہ ہمیں اپنا اقتدار نہیں چاہیے, مت دینا ہمیں نہیں چاہیے ہمیں. ہم اس خاکی وردی میں خوش ہیں. ہم اللہ کا کام پھر بھی کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ کسی جغرافیے میں بند جماعت نہیں ہے. ابھی ترکی سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے کچھ عرصہ قبل, اور وہ فکر مشرقی اٹھا کر لے کر گئے کہ ہمیں چاہیے, ہمیں کچھ قانون سازیاں کرنی ہیں. کانسٹیٹیوشن آف فری انڈیا جو تھا, جس کو انگریز نے رد کیا 1946 میں, جو وہ مشن آیا تھا بھارت انڈیا آیا تھا, اور ان دو سیاسی جماعتوں کو کہا, آل انڈیا مسلم لیگ کو اور کانگریس کو, کہ آپ کو ہم ملک آزاد کر کے دے رہے ہیں, کوئی نظام تو دیں جس کے تحت آپ یہ ملک چلائیں گے. تو وہ فیل ہوئے اور وہ انہوں نے جمع نہ کرا سکے. لیکن حضرت علامہ مشرقی نے کانسٹیٹیوشن آف فری انڈیا 1946 پیش کیا تھا, اور اس میں پورا نظام حکومت بتایا تھا. اس نظام حکومت میں حکومت کرنے کا پورا طریقہ کار موجود تھا. اس میں اس کی معیشت تھی, اس کی اقتصادیات تھی, اور اس کا نظام حکومت تھا. لیکن نمائندہ جماعت نہ ہونے کی وجہ سے, خاکسار تحریک نمائندہ جماعت نہیں تھی مسلمانوں کی یا ہندوستان میں, اس کو سیاسی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کو گرین سگنل نہیں تھا, تو اس کانسٹیٹیوشن آف فری انڈیا کو اٹھا کر اس وقت ردی کے ڈھیر میں پھینک دیا گیا. اس ردی کے ڈھیر کو انہوں نے دیکھ لیا جو آج 100 سال کے بعد آزاد ہو رہے ہیں. طیب اردگان صاحب جو آج 100 سال کے بعد سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالنے جا رہے ہیں, تو کچھ سال پہلے انہوں نے بندے بھیج کر وہ ساری چیزیں خاکسار تحریک کے مرکز سے اٹھوا لیں کہ خدا را تم استعمال نہیں کر رہے ہو تو ہمیں دے دو. وہ کانسٹیٹیوشن آف فری انڈیا, وہ تذکرہ, وہ نظام حکومت, وہ قرآن کے 10 اصول, وہ سارے کے سارے اٹھا کر وہ لے گئے. زندہ قوم کو حکمت کا, دانائی کا کہیں سے بھی کوئی نقطہ مل جائے وہ اٹھانے میں دیر نہیں کرتی. یہ بدبخت قوم ہے اپنی کہ اپنے محسنوں کو مار دیتی ہے, اپنے ہمدردوں کو مار دیتی ہے, ان پر غداری کے لیبل لگا دیتی ہے, ان کو مرنے کے بعد بھی جگہ نہیں دیتی, عزت اور مقام نہیں دیتی, رسوا ہو جاتی ہے, رسوا زمانہ ہو جاتی ہے, لیکن نہیں سنتی. یہی مشرقی کے ساتھ ہوا. کتابیں تو تم نے لکھ دی کہ ڈس اونڈ جینیس, لیکن اس ڈس اونڈ جینیس نے جو تمہیں عقل کی, فہم کی, ادراک کی, زندگی کی خبر سنائی, وہ تم نے نہیں اپنائی. صرف نوحہ خوانی کرتے رہے, روتے رہے, پیٹتے رہے. مشرقی واز اے گریٹ اسکالر, مشرقی واز اے گریٹ فلاسفر, ہی واز اے گریٹ تھنکر. تو بھائی اس نے تو کہا تھا کہ مجھے نہ ہے فکر شہرت نہ غم وسیلہ جوئی, میں سچائیاں سجا کر سرے راہ تک رہا. وہ تو اس چیز کا قائل ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی کسی بادشاہت کی بات کر رہا تھا, اپنی کسی حکومت کی بات کر رہا تھا. وہ تو قانون خدا کی بات کر رہا تھا, وہ تو دین کے غلبے کی بات کر رہا تھا. اس دین الحق کو پھر سے دنیا میں غالب کرنے کا پروگرام دے رہا تھا, اور اس پروگرام کے تحت ہی اس نے خاکسار تحریک کو بنایا تھا اور خاکسار کو آرگنائز کیا تھا. خاکسار کو خاکی وردی پہنائی تھی, اس کے کندھے پر بیلچہ رکھا تھا, اس کو نشان اخوت لگایا تھا, اس کو صف بند کیا تھا, اس کو با کردار کیا تھا, با عمل کیا تھا. لیکن پھر وہ ساری چیزیں چھوڑ کر قوم اگر قلم کی آزادی کے پیچھے لگ گئی تو پھر مشرقی کیا کرتا؟ اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے, اگر تم میری بات نہیں سنتے تو میں اس وقت تک خاکسار تحریک کو منتشر کر دیتا ہوں جب تک تمہاری عقل ٹھکانے نہ آ جائے. اب بھی اگر عقل ٹھکانے نہیں آتی تو پھر تم جانو تمہارا, کیونکہ نافرمان قوموں پر خدا کا عذاب ان کے اپنے اعمالوں کی وجہ سے آتا ہے. یہ قرآن کا قانون ہے, یہ اٹل آئین الہی ہے
کہ نافرمان قوموں کو، اللہ کے حکموں کو نہ ماننے والی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، چاہے وہ کتنی برگزیدہ کیوں نہ ہو، کتنی اللہ کی پیاری کیوں نہ ہو۔ تم سے زیادہ تو وہ قوم تھی نا جس کو منو سلوا بھی کھلایا، جب اس کو رد کر دیا اللہ نے تو پھر تم کس کھیت کی مولی ہو؟ نہ تم اللہ کی سنتے ہو، نہ نبی کی سنتے ہو، نہ نبی کی مانتے ہو، نہ اللہ کی مانتے ہو، اور پھر کلمہ پڑھ کر انگوٹھوں پر چوم کر کہتے ہو کہ اللہ ہماری بات سنے گا کیونکہ نبی شفاعت کرے گا۔ نبی ان کی شفاعت کرے گا جو اس قانون کی پیروکار ہوں گے، وہ پھر جس صدی میں ہوں گے اس صدی میں ان لوگوں کے شفاعت کرے گا، نافرمانوں کی نہیں کرے گا، ان نافرمان لوگوں کی نہیں کرے گا جنہوں نے اللہ کے دین کو ڈبو دیا ہے۔ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا تھا، یہ غالب رہنے کے لیے تھا، یہ قانون خدا تھا جس کی تمام تر ذمہ داری اس قوم کو سونپی گئی تھی اس نبی کے توسط سے۔ اس نبی نے اس قوم کو ایک پیغام دیا تھا کہ میرے بعد بھی اس دین کو تم نے غالب رکھنا ہے، اس دین کو قائم رکھنا ہے۔ اسی حکموں کو سامنے رکھ کر خاکسار تحریک کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، سیاسی ایجنڈا نہیں تھا، مشرقی کا کوئی خواب نہیں تھا، یہ حکم خداوندی تھا جو ازرو قرآن، اس قرآن میں ازبر لکھ دیا گیا تھا جو ان 1400 سالوں میں نسل در نسل آ کر ہمارے سامنے رکھ دیا گیا کہ اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اس کے حکموں کی تعمیل کرو، اس دین کو غالب کرو، اس دین کے ان قانون کو نسل انسانی کی فلاح کے لیے استعمال کرو۔ تو آج وہ چیزیں کہاں ہیں؟ وہ بلند کرداری کہاں ہیں؟ وہ خدا خوفی کہاں ہیں؟ وہ عدل کہاں ہے؟ وہ انصاف کہاں ہے؟ وہ بھائی چارہ کہاں ہے؟ نیکی کی کوئی تمیز نہیں، بدی کی کوئی تمیز نہیں رہی، ظلم قائم ہے، ایک فرعون کے بجائے سینکڑوں فرعون پیدا ہو چکے ہیں جو پورے کے پورے معاشرے کو تہوبالا جنہوں نے کر کے رکھ دیا ہے، اور ہم اس جمہوری نظام حکومت میں اس نظام کو بھی فٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس جمہوریت میں اسلام کی باغ دوڑ ڈالی جائے، اسلام کا بول بالا ہو۔ اس سرمایہ دارانہ نظام میں، جمہوریت میں، سرمایہ دارانہ نظام کو تو اس وقت نبی نے للکارا تھا جب ان کو لالچ اس سرمایہ دارانہ نظام نے دی تھی کہ تم اس چیز سے دستبردار ہو جاؤ، مکے کی بادشاہ تمہارے ہاتھ میں، چابیاں تمہارے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ تو سرمایہ دار کی اس آفر کو تو اس وقت نبی نے ٹھکرا دیا تھا کیونکہ وہ اللہ کے نظام کی حاکمیت چاہتا تھا، ورنہ تو حاکمیت تو مل رہی تھی اس وقت بھی، حرم پاک کی چابیاں مل رہی تھی نا بس۔ لیکن انہوں نے کس چیز کے خلاف آواز بلند کی؟ وہ اس اللہ کے قانون کی بالادستی کے لیے، اور وہ قانون اس نظام میں نہیں آ سکتا، اس نظام کے ذریعے سے ان قانون خدا پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، چاہے کچھ بھی کر لیں آپ، کتنا بڑا دھوکہ دے دیں، ریاست مدینہ کے نعرے لگا دیں، لیکن اس مروجہ نظام میں، جمہوریت نظام حکومت کے تحت، وہ قانون خدا، وہ مدینہ کی ریاست کا تصور نرا دھوکہ ہے، نرا فریب ہے، فریب کاری ہے قوم کے ساتھ۔ جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کو آپ جواب دہ ہوگا، لیکن اس دنیا میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی، نہ ہے نہ ہوگی۔ اسی لیے مسلمانوں ایک ہو جاؤ، اس اللہ کے ڈر کو اپنے سینوں میں اجاگر کرو۔ خاکسار تحریک تمہیں منظم کرنے کے لیے، تمہیں متحرک کرنے کے لیے، تمہیں باکردار کرنے کے لیے، تمہارے معاشی حالات کو سدھارنے کے لیے تمہیں ایک نظام کی طرف بلا رہی ہے، تمہیں ایک نظام متعارف کرا رہی ہے جو کمیونٹی بیسڈ ہے، جو محلے کی سطح پر ہے، جس میں حق حاکمیت بھی تمہیں دیا جا رہا ہے، اس غریب کو دیا جا رہا ہے جس کا تعلق 95% عوام سے ہے، جو غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے،
لیکن باصلاحیت ہے, پڑھا لکھا ہے, باہوش ہے, با کردار ہے, با عمل ہے, اس کو حکمیت اور سرداری سونپی جا رہی ہے, اس کو یہ وردی پہنا کر قوت اور طاقت بخشی جا رہی ہے, اس کے اندر اعتماد بھرا جا رہا ہے, اس فکر مشرقی ازرو قرآن فکر مشرقی کے ذریعے سے اس کے نفس کی اصلاح کی جا رہی ہے, تاکہ طاقت آ جانے کے بعد وہ ظالم نہ ہو جائے, بد کردار نہ ہو جائے, بد دیانت نہ ہو جائے, کرپٹ نہ ہو جائے. یہ ایک پورا نظام ہے, یہ ایک نظام ہے. خاکسار تحریک ایک نظام حکومت ہے. اٹ از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. ایک نظام حکومت کا تصور ہے, اس باطل نظریات کے خلاف ایک تصور ہے. اللہ کے ازرو قرآن ایک تصور ہے, ایک نظام حکومت ہے, ایک آئیڈیالوجی ہے. اس کے لیے خاکسار کو کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو باکردار کرو, با عمل کرو, سیدھا صف ہو جاؤ, اور اپنے محلے میں جماعتیں اس خدا خوف کے تحت قائم کرو. لوگوں کو کے درمیان بھائی چارہ قائم کرو, ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کا پورا پروگرام ہے. میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, کوئی نہیں کہے گا, پاکستان میں کوئی بھی نہیں کہے گا, اکابرین امت جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جس بھی طبقے سے ان کا تعلق ہے, سیاسی جماعتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, مذہبی جماعتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے پاس کوئی نظام نہیں ہے. لیکن خاکسار تحریک یہاں با آواز بلند اس چیز کا دعویٰ کر رہی ہے کہ وی ہیو اے نظام, ہمارے پاس ایک سسٹم ہے, ایک نظام حکومت ہے. خاکسار تحریک کو کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں. وہ اچھرا لاہور میں وہ ساری چیزیں ہم نے پرزرو کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ جب قوم کو اس اشرافیہ سے, اس نظام حکومت سے, اس تمام بدماشیوں سے مار پڑے تو اس قوم کے کچھ باہوش لوگ اٹھ کر آئیں اور کہیں کہ کوئی نظام ہے, تو ہاں ہے. وہ 34 زیلدہ روڈ اچھرا لاہور میں محفوظ پڑا ہوا ہے, جہاں مشرقی خود مدفن ہو کر اس کی حفاظت کر رہا ہے. اور وہ خاکسار اس کی حفاظت کر رہا ہے جو اپنے مرکز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور وہ اس وقت تک اس کی حفاظت, اس دیے کی حفاظت, اس کی لو کی حفاظت اپنی جان, اپنے خون سے کرتا رہے گا. ہم اس دیے کو بجھنے نہیں دیں گے. یہ میری بات یاد رکھنا خاکسارو, اس نظریے کو مرنے نہیں دینا ہے, اس آئیڈیالوجی کو مرنے نہیں دینا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے, یہ اللہ کا دین ہے, یہ رسول خدا کی آواز ہے, اس کے آل نسلوں کی قربانیوں کا ثمر ہے, جو محفوظ کر دیا گیا ہے, جو پرزرو کر دیا گیا تمہارے لیے, تمہاری نسلوں کے لیے. ہم سنبھالے بیٹھے ہیں. آئے تو صحیح, وہ بیٹھے تو صحیح, کوئی بات تو کرے. اگر نہیں آتے ہو پھر بھی ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے, اپنے خون کے آخری قطرے تک کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ ہمارا کام ہے. وی آر ویری کمیٹڈ ٹو آور آئیڈیالوجی, کیونکہ ہم اس نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو حق اور باطل کی اس جنگ میں حق کا ساتھ دے رہا ہے. چاہے ہماری نسل کشی کر دی جائے, جو پہلے بھی ہو چکی ہے, ہماری کردار کشیاں کر دی جائیں, ہماری نسل کشیاں کر دی جائیں, لیکن پھر بھی حق کی آواز پر کھڑے رہیں گے, پیر پیچھے نہیں ہٹائیں گے. اور یہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں, اپنے خاکساروں سے, اپنے پاکستانیوں سے, اپنے حب الوطن اس قوم کے ان عناصر سے جو واقعی چاہتے ہیں کہ اس قوم میں کوئی خوشحالی آئے, کوئی تبدیلی آئے. ان کو آج بھی میں پھر کہوں گا
کہ ہوش کا ناخن لو اور آؤ مل بیٹھ کر پھر سے ایک نئی بنیادوں پر اس ملک. وقت ضرور لگے گا کیونکہ وقت بہت برباد کر دیا ہم نے جھوٹے نعروں کے پیچھے، جھوٹے نظریوں کے پیچھے، جھوٹے قانون کے پیچھے، جھوٹے وعدوں کے پیچھے ہم نے 75 سال برباد کر دیے، اپنے بھی قوم کے بھی. قوم کی نئی نسل میں بے راہ روی کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں کہ ہم نے حق کو نہ جانا، حق کو نہ پہچانا. تو آؤ اس حق کی آواز کو طاقتور کرنے کے لیے خاکسار تحریک کہ اس نظریے پر جو دین الحق ہے، جو اللہ کا قانون ہے، اس پر قائم و دائم ہو کر اپنی اگلی نسلوں کے لیے کچھ ایسا چھوڑ کر جاؤ کہ وہ بھی تمہیں دعائیں دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.